चैप्टर 21 नई हुकूमत नए कानून। डॉक्टर माने 3 दिन तक वापस ना आया। चौथे दिन की सुबह इसकी वापसी हुई। इस दौरान इसने कई खौफनाक मनाजिर देखे थे। वो उन खौफनाक मनाजिर का जिक्र करके अपनी बेटी लूसी को दहशत ज़दा करना नहीं चाहता था। लूसी को यह इल्म न हो सका कि 1100 कैदियों को लोगों ने कत्ल कर दिया था। 4 दिन और रातें मुसलसल कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म रहा था। लूसी की सिर्फ इतनी खबर मिली कि जेलों पर हमला किया गया है। उसे यह भी इल्म था कि कैदियों की जान खतरे में है और कुछ कैदी हलाक भी किए जा चुके हैं। डॉक्टर माने ने लोरी को तफसील से बताया कि इसने जेल लाफोस में क्या देखा है। लोग उसे गलियों और बाजारों से गुजार ले गए थे। रास्ते में इसने देखा कि लोग कैदियों को हलाक कर रहे हैं। जब वो जेल लाफोस पहुंचा तो वो सीधा जेल के अंदर चला गया। इस वक्त तक लोग कैदियों की किस्मत का फैसला करने के लिए जज मुंतखब कर चुके थे। कैदी एक एक करके इनके सामने पेश किए जाते रहे। जज इनका फैसला बिला ताखीर करते जा रहे थे। कत्ल कर दो या आजाद कर दो। कुछ ऐसे कैदी भी थे जिन्हें वापस इनकी कोठड़ियों में भेज दिया गया। डॉक्टर माने जजों के पास गया और उन्हें बताया कि वो 18 साल तक बास्तील जेल में बेगुनाह सजा काटता रहा है। जजों में से एक जज उठा और उसने तस्दीक की कि डॉक्टर माने सही कह रहा है। ये जज डीफॉग था। उन्होंने मेज पर रखे हुए रजिस्टरों का जल्दी जल्दी मुआयना किया तो मालूम हुआ कि डॉक्टर माने का दामाद डाने इसी जेल में है और अभी जिंदा है। डॉक्टर माने ने इनसे कहा कि वो उसके दामाद को आजाद कर दें, लेकिन वो मुकदमे की कार्रवाई नजरअंदाज करके इसे रिहा नहीं कर सकते थे। वो डाने को अदालत के सामने ले आए। डाने से पूछगछ शुरू हुई। हर चीज ठीक हो रही थी कि अचानक लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे और इसके बाद अचानक मुकदमे की समाअत को रोककर जजों के सदर ने डॉक्टर माने से कहा कि डाने अभी जेल में ही रखा जाएगा, इसे आजाद नहीं किया जा सकता था। लेकिन डॉक्टर माने के एहतराम में वो इसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। डाने को फौरन दोबारा जेल भेज दिया गया। डॉक्टर माने ने इजाजत तलब की कि जब तक डाने का फैसला नहीं किया जाता इस वक्त तक उसे जेल में रहने की इजाजत दी जाए। चाहे जिस पर राजी ना हुए तो डॉक्टर माने गिड़गिड़ाने लगा। जजों ने आपस में गुफ्तगू की और फिर इस ख्याल के पेश नजर कि लोगों को मुतमईन रखना जरूरी है और वो डॉक्टर माने को हीरो मानते हैं, इसलिए इसे खामोशी से जेल में ही रहने की इजाजत दे दी गई। डॉक्टर माने ने इस दौरान में जख्मियों और बीमारों का इलाज शुरू कर दिया। कैदी बहुत अबतर हालत में थे। वो इस तरह डाने से मिल भी सकता था और डाने का पैगाम भी लूसी के नाम पहुंचाने लगा। डाने को यूं जेल में कैद हुए 1 बरस और 3 माह गुजर गए। डॉक्टर माने हर लम्हा इसकी आजादी के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन अवाम की राय डाने के सख्त खिलाफ थी। और फिर फ्रांस में एक नए दौर का आगाज हुआ। फ्रांस को एक जमहूरिया बना दिया गया। आजादी, मसावत और अखुवत पर मबनी जमहूरिया। बादशाह फ्रांस को अवाम का गदर करार देकर मुकदमा चलाया गया और उसे मुजरिम करार देकर इसका सर काट दिया गया। एक और नई अदालत कायम की गई जो हर इस शख्स पर मुकदमा चलाती और उसे सजा देती जो नई जमहूरिया और नए फ्रांस के खिलाफ था। 2 कमेटियां बनाई गई थी जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो ऐसे लोगों पर नजर रखें जो नए फ्रांस के खिलाफ हैं और इनको सजा दिलवाएं। एक नया कानून भी मंजूर हुआ जिसके तहत फ्रांस की नई जमहूरी हुकूमत को यह इख्तियार मिल गया कि इसे जिस शहरी पर भी शुबा हो उसे जेल भेजा जा सकता है। दहशत और कत्लो गारत गरी का दौर शुरू हो गया। 1 बरस और 3 माह जिनमें डाने जेल में रहा, इसकी बीवी लूसी बेयकीनी और इस तरह की जिंदगी बसर करती रही क्योंकि वो कुछ नहीं जानती थी कि क्या होने वाला है। हर रोज वो इस ख्याल से खौफजदा रहती कि अभी कोई आएगा और उसे ये बताएगा कि वो डांडने को उसका सर कलम करने के लिए ले जा रहे हैं। हर रोज भारी छकड़े बाजार और गलियों से गुजरते थे और जो लोग उन गलियों से गुजर रहे होते जिन्हें सजाए मौत दी गई थी, इनमें बीमार लड़कियां, खूबसूरत औरतें, जवान, बच्चे, बूढ़े, उमरा और नादार हर तरह के लोग होते थे। इन सब को
گلوٹین کی طرف لے جایا جاتا تھا، جہاں ان کے سر پر وار ہوتا اور ان کا سر کٹ جاتا۔ ہر روز ان قیدیوں کو ان کی جیلوں سے نکال کر دن کے وقت باہر لایا جاتا۔ انہیں کوئی آزادی، اخوت اور مساوات نہیں دے سکتا تھا، لیکن انہیں موت دینا بہت آسان تھا، اور یہی موت انہیں نصیب ہو رہی تھی۔ لوسی مجبور تھی، جو اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، ایک چیز اس کے بس میں تھی۔ ہفتے میں کسی ایک دن ڈاننے کو اجازت مل جاتی تھی کہ وہ اپنی کوٹھڑی کی کھڑکی کھول کر باہر جھانک سکتا تھا۔ لوسی اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، البتہ ڈاننے اوپر سے اسے دیکھ سکتا تھا۔ یہ بات ڈاننے نے اسے ڈاکٹر مانے کے ہاتھ ایک پیغام کے ذریعے کہلوائی تھی۔ اب بیچاری لوسی ہر روز 2 اور 4 بجے کے درمیان جیل کے سامنے ایک خاص جگہ پر جا کر کھڑی ہو جاتی۔ اس بیچاری کو یہ بالکل معلوم نہ ہوتا تھا کہ اس کا خاوند اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں، پھر بھی وہ ہر روز جاتی۔ آخرکار ایک دن کچھ ہوا اور وہ اپنی سپہر کی چہل قدمی کے بعد واپس آئی تو اس کے والد ڈاکٹر مانے نے اسے بتایا کہ ڈاننے کے مقدمے کی سماعت کل ہوگی۔ وہ یہ خبر سنانے کے لیے لوری کے پاس گئے۔ جو ہی وہ لوری کے کمرے میں داخل ہوئے، لوری بڑی تیزی سے اپنے ایک مہمان کو اپنے ساتھ ایک اندرونی کمرے میں لے گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر ڈاننے اور لوسی اس کے مہمان کو دیکھ سکیں۔ چیپٹر 22 فتح۔ نئی عدالت کے 5 جج، ایک وکیل استغاثہ اور ایک پرعزم جوری تھی۔ وہ ہر روز کام کرتے تھے اور ان کی تیار کردہ فہرستیں ہر روز جیل میں قیدیوں تک پہنچا دی جاتی تھیں، جو جیل کے افسر قیدیوں کو پڑھ کر سناتے تھے۔ جیل لافورس کی فہرست ایک بڑے کمرے میں قیدیوں کو پڑھ کر سنائی گئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جب ڈاننے کو پہلی بار جیل لایا گیا تو قیدیوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ تب سے اب تک وہ تمام قیدی موت کی گھاٹ اتارے جا چکے تھے جنہوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ عدالت کی تیز رفتار کارکردگی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ 15 قیدیوں کو 1.5 گھنٹے کے اندر سماعت کر کے انہیں سزائے موت سنا دی گئی، اور پھر ڈاننے کو یعنی نواب ایورمونڈے کو لایا گیا۔ ججوں نے پروں والے ہیٹ پہن رکھے تھے، جبکہ ہر مرد اور عورت کے سر پر سرخ ٹوپی دکھائی دیتی تھی، انقلاب کی علامت۔ جوری کے ارکان اور مقدمے کی سماعت سننے کے لیے آنے والے لوگ شہر کے سب سے ظالم، گھٹیا اور بدترین افراد تھے۔ سامعین شور و غل مچانے والے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے چنے ہوئے بدترین لوگ کسی ایماندار اور بے گناہ شخص کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سامعین میں مردوں کے پاس ہتھیار تھے، بعض عورتوں کے پاس بھی چاقو اور خنجر تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو مقدمے کی کارروائی دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ شراب پی رہے تھے۔ بہت سی عورتیں ایسے تھیں جو وہاں سلائی سے بنائی کر رہی تھیں، لیکن ایک عورت ایسی بھی تھی جس نے ایک بنا ہوا ٹکڑا اپنے بازو کے نیچے رکھا ہوا تھا اور نیا ٹکڑا سلائی سے بن رہی تھی۔ اس کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس آدمی کو ڈاننے نے جیل میں آنے کے بعد نہیں دیکھا، پھر بھی وہ اسے پہچان گیا۔ یہ ڈفاق تھا۔ ڈاننے نے دیکھا کہ وہ عورت جو ڈفاق کے پاس بیٹھی ہے، اس نے 1 یا 2 بار ڈفاق کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ عورت ڈفاق کی بیوی ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جہاں تمام لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، انہوں نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑے یقین کے ساتھ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مسلسل جوری کے ارکان کو دیکھتے جا رہے تھے۔ ڈاننے یعنی سابق نواب ایورمونڈے پر الزام تھا کہ وہ وطن کا غدار ہے اور وہ وطن سے بھاگ گیا تھا۔ نئے قانون کے مطابق ایسے شخص کی سزا موت تھی۔ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ یہ نیا قانون اس پر اس لیے فوراً لاگو نہیں ہوتا تھا کہ یہ قانون اس کی فرانس میں واپسی کے بعد منظور ہوا تھا۔ چونکہ وہ فرانس میں تھا، اس لیے اس پر نئے قانون کا اطلاق ہوتا تھا، اس لیے وہ اس کا سر کاٹنا چاہتے تھے۔ سامعین چیخنے لگے، اس کا سر کاٹ دو، یہ عوام اور جمہوریہ فرانس کا دشمن ہے۔ ججوں کے صدر نے گھنٹی بجا کر لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ پھر ڈاننے سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم کئی برس انگلستان میں رہے ہو؟ یہ سچ ہے، ڈاننے نے جواب دیا۔ کیا تم تارک وطن نہیں ہو؟ تم اپنے آپ کو کیا کہو گے؟ جج نے پوچھا۔ ڈاننے نے جواب دیا، جس طرح قانون مجھے تارک وطن سمجھتا ہے، میں اس طرح اپنے آپ کو تارک وطن نہیں سمجھتا۔ میں نے اپنا خطاب ترک کرنے کا فیصلہ کیا تھا
کیونکہ میں عمرہ میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تارکین وطن کا یہ قانون منظور ہونے سے پہلے میں یہاں سے جا چکا تھا۔ میں انگلستان میں اپنی روزی کمانے گیا تھا۔ میں اس دولت پر اپنی زندگی بسر کرنا نہیں چاہتا تھا جو غریب لوگ میرے لیے کماتے تھے۔ کیا تم یہ ثابت کر سکتے ہو؟ جج نے پوچھا۔ ڈارنے نے اپنی صفائی میں 2 گواہوں کے نام پیش کیے، ایک اس کا مختار گیبے اور دوسرا ڈاکٹر مانے۔ مگر تم نے شادی انگلستان میں کی تھی، جج نے اسے یاد دلایا۔ یہ سچ ہے، ڈارنے نے جواب دیا، لیکن میں نے کسی انگریز عورت سے شادی نہیں کی۔ کیا تمہاری بیوی فرانس کی شہری ہے؟ جج نے پوچھا۔ ہاں، وہ فرانس میں پیدا ہوئی تھی۔ صدر جج نے پوچھا، کیا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا خاندان کہاں ہے؟ ڈارنے نے جواب دیا، اس کا نام لوسی مانے اور ڈاکٹر مانے کی بیٹی ہے۔ ڈاکٹر جو اس وقت یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ڈارنے کے اس جواب نے لوگوں پر خوشگوار اثر کیا۔ وہ ڈاکٹر مانے زندہ باد کے دانے لگانے لگے۔ وہ لوگ جو چند منٹ پہلے ڈارنے کو گھسیٹ کر اس کا سر کٹوانے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، ان میں سے کچھ لوگ رونے لگے۔ صدر جج نے پوچھا، تم نے فرانس آنے میں جلدی کیوں نہ کی؟ ڈارنے نے جواب دیا، میں اس لیے فرانس نہ آیا کہ مجھے علم تھا کہ مجھے یہاں کوئی کام یا ملازمت نہیں مل سکتی۔ انگلستان میں لوگوں کو فرانسیسی پڑھا کر اپنی روزی کماتا تھا۔ میں اسی وقت فرانس لوٹ آیا جب مجھے خط ملا۔ یہ خط ایک فرانسیسی شہری نے لکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں فرانس واپس آ کر اس کی بے گناہی کی گواہی دوں۔ اسے خطرہ تھا کہ وہ مار دیا جائے گا، اور میں وہ واحد شخص ہوں جو اس کے خیال میں اس کی مدد کر سکتا تھا۔ نہ اس کا خط ملتے ہی روانہ ہو گیا۔ آپ ہی بتائیے، کیا یہ جمہوریہ کے قوانین کے خلاف ہے؟ سامعین چلانے لگے، نہیں نہیں۔ صدر جج نے پھر گھنٹی بجا کر انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا۔ وہ شہری کون ہے؟ وہی میرا پہلا گواہ ہے، ڈارنے نے جواب دیا۔ آپ اس خط پر اس کا نام دیکھ سکتے ہیں، جو مجھ سے اسی وقت لے لیا گیا تھا جب میں پیرس کے دروازے کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ خط صدر جج کی میز کے سامنے دیگر کاغذات میں موجود تھا۔ یہ خط پڑھا گیا۔ اس کے بعد خط لکھنے والے گیبے کو بلایا گیا، جس نے عدالت میں آ کر یہ بتایا کہ یہ خط اسی نے لکھا تھا۔ اس کے بعد دوسرے گواہ ڈاکٹر مانے کو طلب کیا گیا۔ وہ عوام میں بہت مقبول تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر نعرے لگانے لگے۔ ڈاکٹر مانے سے جو سوال پوچھے گئے، اس کے جواب میں اس نے واضح الفاظ میں جواب دیے۔ اس نے عدالت کو بتایا کہ جب اسے باسیل جیل سے رہائی ملی تو یہ قیدی ڈارنے پہلا شخص تھا جو اس کا دوست بنا۔ ڈاکٹر مانے نے عدالت کو بتایا کہ انگلستان میں وہ جتنا عرصہ رہے، ڈارنے اس کا اور اپنی بیوی کا وفادار رہا۔ اس نے عدالت کو بتایا کہ قیدی ڈارنے پر انگلستان میں بھی مقدمہ چلا تھا اور اس پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ فرانس کا جاسوس ہے اور انگلستان کا دشمن۔ ڈاکٹر مانے نے کہا کہ اس وقت سامعین میں ہمارا ایک انگریز دوست لوری بھی موجود ہے۔ اس سے پوچھا جائے تو وہ بتائے گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ لوری کو بلوانے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی کیونکہ سامعین اور جوری کے ارکان نے ڈاکٹر مانے کی باتوں کو سچ تسلیم کر لیا تھا۔ وہ اس پر اعتبار کرتے تھے۔ جوری نے کہا کہ وہ بہت کچھ جان چکے ہیں۔ اگر صدر جج اجازت دے تو وہ اپنا فیصلہ سنائیں۔ ایک ایک کر کے جوری کا ہر رکن کھڑا ہوا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا فیصلہ سنایا۔ ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ ڈاکٹر بے گناہ ہے۔ سامعین خوشی سے تانیاں بجانے لگے۔ صدر جج نے فیصلہ دیا، قیدی کو آزاد کر دیا جائے۔